बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। और आज मज़ीद अशार की तशरीह अपलोड करने की तरफ जा रहा हूँ। और ये आज कौन सी किताब है? 11वीं जमात के लिए। तो ये उर्दू लाज़मी की किताब है। और इसमें वीडियो कौन सी है? ख्वाजा मीर दर्द ये शायर हैं। और इनकी जो शायरी है तो उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि ये वीडियो भी अपलोड कर लूँ। तो ये गज़ल है और आज गज़ल की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ ताकि साथ साथ गज़लें भी हों और ढेर सारे बहुत कुछ। तो सबसे पहले ये आगाज़ कर रहा हूँ ख्वाजा मिद्दत की जो क्या है इनकी जो हालत ज़िंदगी है और हालत ज़िंदगी, तो इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो देना चाहता हूँ ताकि कुछ ना कुछ आपके जहन में ये स्टोर हो जाए। लेकिन मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और सुन लेगा ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला लोगों को ढेर सारा और ढेर सारी किताबें पढ़ने का तौफीक दे। ढेर सारी किताबें पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला आपको दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ख्वाजा मीर दर्द ये पैदाइश इनकी हुई थी तो ये 1720 और वफ़ात क्या है 1785। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में पैदा हुए। गो तसव्वुफ़ के मज़ामीन उर्दू के बेशतर शुअरा ने बांधे हैं। ख्वाजा मीर दर्द कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। और गो तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ ये एक किस्म की शायरी है जिसमें शायर लोग जो होते हैं तो वो अल्लाह ताला के हवाले से जो बातें होती हैं जिसमें एक इंसान के अंदर क्या होता है, एक इंसान क्या करता है, एक इंसान के जहन में जो बातें होती हैं और जब वो अल्लाह ताला की सिफत बयान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। लेकिन तसव्वुफ़ की मानी क्या है? तसव्वुफ़ की मानी तज़किया नफ्स। क्या है? तज़किया नफ्स। तज़किया की मानी है सफाई। और सूफियों का तरीक़ नफ्स तज़किया नफ्स, ये सूफियों के हवाले से एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बताया जाता है कि सूफिया लोग जो होते हैं जिसमें तसव्वुफ़ की बातें होती हैं तो इसको तसव्वुफ़ कहते हैं। मज़ामीन उर्दू के बेशतर शुअरा ने बांधे हैं। बेशतर और पेशतर में फ़र्क है। पेशतर के मानी अगर यहाँ पे आ जाए तो पे के मानी पहले और बेशतर की मानी है बहुत ज़्यादा। बहरहाल लेकिन इनमें वो जो तकमीली शान दर्द ने पैदा की है वो इन्हीं का हिस्सा है। हिस्से की जमा हिस्स इन, लेकिन इनमें जो तकमील जो मुकम्मल है शान दर्द ने पैदा की है, शान एक शान व शौकत, वो इन्हीं का हिस्सा है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो सूफ़ी थे। दर्द क़ल्बी वारदात के इज़हार के लिए जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं, क़ल्बी वारदात, क़ल्ब के मानी दिल, दर्द क़ल्बी वारदात, वारदात जो हालात होते हैं, जो वाक़यात पेश आते हैं, उनके इज़हार के लिए जिन अल्फाज का वो चुनाव करते हैं, जो इंतख़ाब करते हैं, मुंतख़ब करते हैं, यूँ महसूस होता है जैसे वो अल्फाज अपने ही इस मकसद के लिए हों। जैसे वो अल्फाज यानी अपन बने ही इस मकसद के लिए हो और हो में फ़र्क भी समझाया था। तो दर्द की इस सूफियाना शायरी हो, ये जब यहाँ हो और नुन गुन्ना हो तो ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हूँ क्या है? जिसमें हूँ हो तो हूँ का मतलब एक शख्स के लिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, तो एक शख्स के लिए। और हो जिसमें नून गुन्ना न हो तो ये भी एक शख्स के लिए। और हो जमा हो तो ये ज़्यादा लोगों के लिए। दर्द की सूफियाना शायरी वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के फ़लसफ़ों का खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश करती है। दर्द की सूफियाना शायरी वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद किसे कहते हैं? वहदत के मानी यूनिटी, एक, वजूद हिस्सा यानी एक वजूद। ये सूफियों के मसलक के मुताबिक खुदा एक है, एक वजूद है, बाकी मखलूक़ात का कोई वजूद नहीं, क्योंकि बाकी मखलूक़ात इस वजूद वाहिद का अक्स है। तो ये इस हवाले से भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए।
اور کیونکہ ان باتوں سے تھوڑا سا الگ رہنا چاہیے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھاتا ہوں کہ وحدت الوجود کیا ہے. صوفیوں کے مسلک کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک وجود ہے، خدا ایک وجود ہے، باقی مخلوقات کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں، کیونکہ باقی مخلوقات اسی وجود واحد کا عکس ہے. اس کا مطلب یہ سمجھاتا ہے کہ وحدت الوجود وہ ہوتا ہے جس میں یعنی باقی مخلوقات کا کوئی وجود نہیں. یعنی جو اور وجود ہے، جو انسانوں کی جسم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ صوفیوں کے حوالے سے یہ طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں، ان کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے تو وحدت الوجود یہ ہے. وحدت الشہود کسے کہتے ہیں؟ وحدت الشہود کے معنی کیا ہے؟ وحدت الشہود وجود وحدت الوجود کا الٹ ہے. اس مسئلے کے ماننے والے ہر ظاہری وجود کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر نظر آنے والی مخلوق کا اپنا الگ وجود اور حیثیت ہے. میں بات پھر سمجھا دوں. یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود، لوگوں کا وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو وجود ہے ہمارے، تو یہ ہمارے وجود نعوذ باللہ من ذالک یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ یہ منسلک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم وجود کا اس طرح باتیں نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور وہ علماء جو مفتیان صاحبان ہیں، ان کے پاس جو زیادہ علم ہے، ان کے ساتھ اس بات کا اگر آپ چھیڑنا چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن زیادہ باتیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں زیادہ لیکن احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے وحدت الشہود کے بارے میں بتاتا ہوں. اس مسئلے کے ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری وجود کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. وحدت الشہود وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے جو کرشمے ہیں وہ ہمارے وجود کے اندر آتے ہیں، نظر آتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر نظر آنے والی مخلوق کا اپنا الگ وجود اور حیثیت ہے. جس طرح پانی کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی بھی کسی نے پیدا کیا ہوا ہے، اس طرح پھلوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح سمندروں اور دریاؤں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں. تو پرندوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ چلتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شہادت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا کوئی ذات ہے، یہ کسی پیدا کرنے والی کسی نے یہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، تخلیق کی ہوئی ہے. تو بہرحال فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے. فلسفہ کے معنی ہے وہ بات جس میں حکمت کی بات ہو، دانائی کی بات ہو، عقل کی بات ہو، اس کو فلسفہ کہتے ہیں. فلسفہ اور حکمت امتزاج مطلب دونوں مزاج ایک ہونا پیش کرتی ہیں. خادم در تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی یعنی جس میں کوئی ساخت نہ ہو، جس میں انسٹرکچرل نہ ہو اور سادگی سے بیان کرتے ہیں، وہ انہی سے مخصوص ہے. یعنی خادم در جو ہے تصوف کے مضامین جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ اسپیشلٹی حاصل ہے. اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے، معیار یعنی اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ خواجہ مدت جو ہے وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور انہوں نے دہلی میں جو وقت گزارا تھا تو اس وقت حالات جو تھے اس وقت بہت خراب قسم کے تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ دہلی کو چھوڑ کر وہ لکھنؤ کی طرف جاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ وہاں رہنا شروع کرتے تھے تاکہ پیسوں کی کمی تھی، اور زیادہ تر لوگوں کی جو زندگی تھی وہ جیرن تھی، تنگ تھی. اسی وجہ سے بہت سارے شعراء جو تھے وہ دہلی کو چھوڑ کے گئے تھے، دہلی کو خیر بات کہہ کے وہ لکھنؤ کی طرف چلے گئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے. بہرحال ابھی غزل کی طرف تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا شعر ہے غزل کا: قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا. عہد کے معنی وعدہ، عہد عین کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ عہد ہے، عہد کے معنی ہے وعدہ. اور اگر یہ عین کے اوپر، عین کے نیچے اگر وہ زیر ہو تو اس کے معنی کیا ہوگی؟ اس کی معنی ہوں گی یہ زمانہ یا وقت، زمانہ، وقت یا سمے. اور دوسرا شعر ہے: رات مجلس میں تیرے حسن کی شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا. سب سے پہلے الفاظ میں جو معنی ہے، یہ جو اشعار میں جو الفاظ ہے
اور جو مشق کے لفظ ہے اس کی طرف کی تمانی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا۔ معشوق وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے، اور عاشق کو کہتے ہیں، معشوق محبوب۔ پر تیرے عہد کے آگے، عہد کے معنی یہاں وعدہ، دستور کے معنی رواج۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے معنی شعلے انگلش میں فلیمیبل کے حضور کے معنی حاضر ہونا یعنی سامنے۔ شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، نور روشنی۔ شمع کو انگلش میں کینڈل کہتے CANDLE کینڈل۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً واضح طور پر، کھلے طور پر۔ میں جو پہنچتا تو کہاں خیر یہ مذکور نہ تھا، مذکور یعنی اس کا ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے شعر کی تشریح وہ مصرے کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر یعنی تیرے عہد کے آگے، عہد کے آگے یعنی تیرے عہد کے آگے کا مطلب تیرے زمانے سے پہلے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں یہ عہد نہیں ہے، یہاں یہ عہد نہیں ہے، یہاں یہ عہد ہے۔ سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ عہد ہے، عہد کے معنی زمانہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ عہد ہو تو زمانہ، اور اگر عہد ہو تو وعدہ، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ بہرحال اس شعر کا اس کی جو نثر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کسی معشوق کے ہاتھوں عاشق کا قتل کچھ دور نہ تھا، یعنی کسی معشوق کے ہاتھوں، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی معشوق کے ہاتھوں وہ قتل جو تھا وہ کچھ دور نہ تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ دور نہ تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ مانتے تھے، لیکن کیا؟ لیکن تیرے زمانے سے پہلے قدیم قتل کے رواج نہیں تھا۔ یعنی شاعر اس کی نثر کچھ یوں ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ بات تو معلوم تھی کہ معشوق لوگ جو ہوتے تھے، محبوب جو ہوتے تھے، تو وہ عاشقوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، لیکن وہ قتل آنکھوں سے کرتے تھے، اس طرح قتل نہیں کرتے تھے۔ پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اور لیکن تیرے زمانے سے پہلے قتل کا یہ رواج جو تھا وہ یہ اس طرح تیرے قتل، جس طرح تو ابھی جو قتل کرتا ہے، تو لیکن تیرے زمانے سے پہلے قتل کا یہ رواج بالکل نہیں تھا جس طرح تو قتل کرتا ہے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خواجہ میردرد شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، محبوب کے ہاتھوں عاشق کا قتل نہ کوئی یعنی کوئی حیرانی والی بات ہے اور نہ کوئی اچنبے والی بات ہے، کیونکہ اس طرح ضرور ہوتا ہے۔ محبوب کے ہاتھوں عاشق کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، مگر جب ہم حالات میں نظر دوڑاتے ہیں اور پاسٹ ٹائم کی طرف دیکھتے ہیں، ماضی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا وہ جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم سے پہلے یہ رسم کبھی کسی نے پوری نہیں کی تھی، کبھی کسی نے یہ رسم نہیں نبھائی تھی، یعنی کسی نے بھی اپنے عاشق کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ صرف تم ہو جس نے اس رسم کی بنیاد رکھی، اور عاشقوں کے قتل کا آغاز تم ہی کر رہے ہو۔ اس لحاظ سے یقیناً یہ دستور، یہ رواج اور یہ جو طریقہ ہے یہ ایک حیرانی والی ہے، اور یہ حیرت انگیز ہے، اور ایک انوکھا ہے اور نرالا بھی، کیونکہ ماضی میں اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لہذا اس ظلم سے باز آ جائیں، کیونکہ تیرے بعد جتنے بھی عاشق لوگ ہوں گے وہ محبوب کے ہاتھوں وہ مجبور ہوں گے اور محبوب کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ ان کے گناہوں کا بار اور جو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ تیری گردن پر ہوگا، کیونکہ اس رسم کے جب تم آغاز کرو گے تو تم پھر کیا سمجھو گے؟ تم پھر اول موجد اور تم اس کا یعنی آغاز کرنے والے سمجھو گے۔ اس شعر کی تشریح ایک دفعہ پھر سن لیں۔ اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر محبوبہ نے اپنے عاشق کو قتل کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اسے قتل کرنا چاہے تو محبوب کی خوشی کی خاطر عاشق قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر محبوب اسے یعنی وہ قتل کرنا چاہے تو عاشق جو ہوتا ہے بیچارہ وہ قتل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اے محبوب، تیرے دور سے پہلے یہ رواج، یہ دستور نہیں تھا کہ محبوب اپنے عاشق کو قتل کرے گا، کیونکہ عاشق تو محبوب کی نظروں کے تیروں اور اس کے جو ناز و انداز ہے اور جو ناز و نخرے ہیں وہ
نخروں کو دیکھ کر زخمی ہو کر وہ مر جایا کرتا ہے، یعنی وہ ناز و نخروں کے آگے وہ مر جایا کرتا تھا۔ اپنے عشق کو قتل کرنے کی یہ جو رسم ہے اور جو یہ طریقہ اور یہ رواج ہے، یہ تو نے ہی شروع کی ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صرف مطلب یعنی جب آپ آغاز کرو گے تو شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل اور یا کسی کی موت جو وہ ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان وہ مر جاتا ہے، یعنی اے قتل کرنے والے اے محبوب، تم اگر اس قتل کا آغاز کرو گے تو تم اس کا موجب سمجھے جاؤ گے۔ اور جس طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی تو آغاز میں تو اس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، تو اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ جب وہ کیا ہو جائیں گے، وہ قتل پہ قتل کیے جائیں گے، تو اس میں اس بھائی کا جو اس نے آغاز کیا، انہوں نے آغاز کیا ہوا تھا، اس نے آغاز کیا ہوا تھا، تو اس کا حصہ ضرور ہوگا۔ تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب کو کہ یہ اے محبوب، اگر تم نے یہ آغاز کر لیا تو اس میں تیرے لیے یہ نقصان ہے، میرے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اس لیے اگر تو قتل کرے گا تو یہ قتل کا جو ذمہ ہے اور یہ سب کچھ تیرے ہی گردن پر ہوگا، تو اس لیے یہ کام نہ کرو، اس کام سے باز رہے۔ تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس شعر کے ساتھ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ ایک شعر کیا ہے، وہ شعر کیا ہے کہ قیامت میں خدا پوچھے ستایا تم کو کس کس نے، قیامت میں خدا پوچھے ستایا تم کو کس کس نے، اشارے سے بتا دیں گے یہیں سرکار بیٹھے ہیں، اشارے سے بتا دیں گے یہیں سرکار بیٹھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک شعر، دوسرا شعر کیا ہے، وہ یہ ہے تیر کھاتے جائیں گے آنسو بہاتے جائیں گے، تیر کھاتے جائیں گے آنسو بہاتے جائیں گے، زندگی بھر اپنی قسمت آزماتے جائیں گے، اپنی زندگی بھر اپنی قسمت آزماتے جائیں گے۔ تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا شعر کیا ہے، اور رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ اس شعر کی نثر کچھ یوں ہے کہ رات کے وقت مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے سامنے شمع کا جو چہرہ تھا اس پہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ تیرا چہرہ جو تھا وہ زیادہ روشن تھا، زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، اور وہ جو شمع کی روشنی تھی وہ تیرے چہرے کے روشنی کے سامنے وہ بالکل وہ معمولی نظر آ رہی تھی، اور تیرے چہرے کی جو روشنی تھی وہ شمع سے زیادہ تھی، لہٰذا شمع کی طرف تو لوگ دیکھ رہے تھے لیکن وہ اس کی روشنی جو تھی وہ ماند پڑ رہی تھی، کم پڑ رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ تیرے چہرے کے سامنے وہ بے نور تھا، شمع جو تھا وہ بے نور تھا۔ تو اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر میں محبوب کے حسن اور قیامت خیز حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، رات کے وقت مجلس جو تھی وہ مجلس نہیں محفل جمی ہوئی تھی۔ میں یہ نقطہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محفل اور مجلس میں کیا فرق ہے۔ محفل وہ ہوتی ہے جو خوشی کے حوالے سے وہ منعقد ہو، منعقد نہیں منعقد ہو، عاقد، اور مجلس وہ ہوتی ہے جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، دعوت تبلیغ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ تو یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے حسن کے قیامت خیز کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب، رات کے وقت مجلس جو تھی وہ محفل جو تھی وہ برپا تھی، ایک طرف شمع جل رہی تھی اور دوسری طرف تو بیٹھا ہوا تھا، تو جب میں نے شمع کی روشنی اور تیرے حسن کا جو توازن تھا میں نے موازنہ اور کمپیریزن کرنے کی کوشش کی تو فرق صاف ظاہر تھا۔ کیا ظاہر تھا؟ تیرے حسن کے جو شعلے تھے وہ سامنے، وہ تیرے حسن کے شعلے، شمع کا چہرہ جو بالکل بے نور تھا، یعنی تیرے حسن کی جو چرچے تھے اور جو تیرا حسن تھا تو تیرے حسن کے آگے شمع کی روشنی بالکل وہ نہیں نظر آ رہی تھی، وہ بالکل بے نور تھا شمع، اس کی روشنی مان پڑ رہی تھی، کم پڑ رہی تھی، جبکہ تیرا حسن جو تھا وہ بھڑک کر
باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تیرا حسن زیادہ تھا اور شمع جو تھی اور شمع اور وہ بے نور نظر آ رہا تھا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محبوب دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے، اور یہ پرانے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ شاعروں کے شعراء کے جو محبوبین ہوتے جو محبوب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اگر اس کا چہرہ جیسے بھی ہو، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ چہرہ جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے چہروں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوا ہے، تو یہ بات بھی ظاہر ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ پہلے اس شعر کی تشریح سن لے۔ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب، رات محفل میں شمع جل رہی تھی اور اس محفل میں تو بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سچ بات اگر میں بتا دوں تو وہ بات یہ ہے کہ تیرے حسن کی شعلے کے مقابلے میں شمع کی روشنی وہ بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اور ساری محفل تیرے ہی حسن کی شعلے سے منور تھی۔ یعنی محفل میں جتنے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں کے جو وہ نظریں تھیں، لوگوں کی نظریں جو تھیں وہ تیرے چہرے پر مرکوز تھی، تیرے چہرے کی طرف وہ دیکھ رہے تھے، شمع کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ محبوب اس قدر بے پناہ حسن کا مالک ہے، اتنا حسین ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ شمع اس کے حسن کے شعلے کی طاقت نہ لا سکی، اور اس کے چہرے کا جو رنگ تھا، شمع جو تھا، اس کی روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا، یہ جان لیا تھا کہ ایسے خوبصورت اور روشن چہرے کی موجودگی میں کسی اہل محفل کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس شعر کی تشریح کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک دوسری بات بھی وہ بیٹھ گئی ہے، میرے ذہن میں وہ دوسری بات تو وہ یہ ہے کہ شاید شاعر کا یہ مطلب بھی ہو کہ جس طرح شاعر لوگ جو ہوتے تھے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یار میرے جو اشعار ہے تو میرے اشعار میں جو میں اشعار پڑھتا تھا اور میرے اشعار کے لکھنے کا اور خوبصورت جو طریقہ تھا، جو طرز تھا، وہ دوسرے شعراء سے بالکل مختلف تھا۔ تو جب میں اشعار پڑھتا رہا اور میرے اشعار لوگ سنتے رہے تو وہ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے اور میرے اشعار اتنے خوبصورت تھے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، لیکن بس میں ویسی کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہلے جو تشریح آپ کو سنائی وہی تشریح ٹھیک ہے۔ بہرحال اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ کیا ہے، یہ اشعار بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ بھی آپ اگر نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو۔ شعر کیا ہے؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھے وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیے یہ ادھر پروانہ آتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شعر آپ سن لیں، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو یہ شعر کے ساتھ دوسرا شعر تھا۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ دیکھو جو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، دیکھو جو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ دیکھو جو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ تو وہ شعر کیا ہے وہ یہاں پہ میں نے کہیں لکھے ہوئے۔ اچھا بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شعر اور میرے ذہن میں یہ یاد آ رہا ہے کہ کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کل چودھویں کی رات تھی، چودھویں یعنی 14 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے وہ
اس رات میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ تو بہرحال تو یہ اشعار کی تشریح تھی، اور یہ اس شعر کے ساتھ مزید ریلیٹڈ شعر تھے۔ بہرحال آگے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ آج کا آخری شعر ہے انشاءاللہ۔ مزید اشعار کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ شعر نمبر 3، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن صریحاً کھلے طور پر، اوپنلی واضح طور پر، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر، یہ مذکور نہ تھا، مذکور یعنی ذکر نہیں ہو رہا تھا، ذکر نہ ہو رہا تھا۔ اس شعر کا اس کی جو نثر ہے وہ کچھ یوں ہے۔ مجلس میں یا محفل میں واضح طور پر محبوب میرا تذکرہ کر رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن جب میں محفل میں پہنچا تو وہ جو محبوب تھا اس نے اس موضوع کو بدل ڈالا، اور وہ کہنے لگا کہ او یار، میں یہ موضوع نہیں چڑھ رہا تھا، میں کچھ اور ہی بات بتانے والا تھا، لیکن یہ موضوع جو تھی وہ ایسی درمیان میں آ گئی۔ تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ محبوب بھی میرا نام لیتا ہے، لیکن جب میں محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو پھر وہ میرا نام نہیں لیتا۔ بہرحال اس شعر کی نثر تو یہ تھی۔ ابھی کیا کرتا ہوں، ابھی شعر کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں۔ شاید اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا صاف لفظوں میرا ذکر، میری تعریف کر رہا تھا کہ اچانک میں پہنچا، میں وہاں میں موجود تھا، یا میں دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یا میں دیوار کے قریب بیٹھا ہوا تھا اس طرح، یا میں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ایک ٹیچر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، وہ کہتے تھے کہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح محبوب اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا وہ صاف لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں، صریح لفظوں میں وہ میرا ذکر کر رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، یا کہہ رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ اچانک میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً موضوع کو بدل ڈالا، موضوع وہ جو باتیں کر رہے تھے ان باتوں کو اس نے چھوڑ دیے، وہ باتیں اس نے اگنور کر کے اور نظر انداز کر کے اس نے آگے کی باتیں شروع کی۔ اور کیا باتیں شروع کی کہ ہم باتیں تو کچھ اور کر رہے تھے، اس شخص کا ذکر تو درمیان میں ہی ایسا آ گیا، یعنی یہ ویسی باتوں میں اس شخص کا ذکر آیا، اور یہ اس شخص کی باتیں میں نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ویسی نہ چاہتے ہوئے یہ باتیں میرے ذہن میں اور دل میں یہ باتیں پیدا ہوئی، اور اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو پھر وہ اپنے موضوع سے مکر جاتے ہیں، اگلے موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ویسے ہی درمیان میں آ گیا، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے دل میں بھی اپنے عاشق کے لیے اتنی ہی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اور محبت ضرور ہوگی، کیونکہ جب کسی کو چاہا جاتا ہے تو وہ مطلب اس کا پھر دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو چاہے۔ بہرحال اتنا ہی مزے لے کر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے جتنا عاشق، لیکن فطری طور پر محبوب شرم و حیا کی وجہ سے وہ ان باتوں کو منہ پہ نہیں لاتے، اور محبت کے اظہار اور اقرار وہ اس طرح نہیں کرتے، کھلے طور پر وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ محبوب کی بے رخی اور جو عدم موجودگی ہے، وہ عاشق کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محبوب جب موجود ہو اور اس وقت عاشق نہ ہو تو عاشق کی غیر موجودگی میں محبوب اپنے عاشق کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جب عاشق سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ محبوب اس موضوع کو چھوڑ کر دوسرے موضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ محبوب اسے چاہتا ہے نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یعنی عاشق کہتے ہیں، کبھی کبھار یہ عاشق جو ہوتے تھے تو وہ اصل میں اپنے دل کو تسلی بھی دیتے تھے کہ یار میرے بھی کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس طرح ہے باتیں، اس طرح باتیں ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے
کہ سب کی جانب رہی وہ نگاہ کرم، سب کی جانب، جانب کی جوانب طرف، سب کی جانب رہی وہ نگاہ کرم، ہم ترستے رہیں ایک نظر کے لیے، ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے۔ اور اس شعر کے ساتھ جو اگلا شعر ہے وہ کیا ہے؟ یوں خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، حرف کی جمع حروف، خلوت تنہائی، سیکلوسف، لونلینس، when I was alone، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، محفل میں میری طرف کبھی دیکھتا نہیں، محفل میں میری طرف کبھی دیکھتا نہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لے، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، محفل میں میری طرف کبھی دیکھتا نہیں۔ تو اس شعر کے ساتھ یہ دوسرا شعر تھا، اور تیسرا شعر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی کہیں مل جائے، اور وہ بھی آپ کو گزارش کر رہا ہوں اور وہ بھی آپ کو سناؤں، تو تاکہ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اچھا، اس کے ساتھ جو تیسرا شعر ہے وہ کیا ہے؟ سن کر میرا افسانہ انہیں لطف دے گیا، سن کر میرا افسانہ، افسانہ کہانی، سن کر میرا افسانہ انہیں لطف دے گیا، سنتا ہوں اب تو روز طلب قصہ خاکی ہے، سنتا ہوں اب تو روز طلب قصہ خاکی ہے۔ بہرحال ان اشعار کی تشریح آج اتنی تھی اور یہ مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان اشعار سے ضرور فائدہ اٹھاؤ گے، اور کمنٹ سیکشن میں یا اس میں ضرور یہ لکھیں کہ ہمیں مزید کن اشعار کی تشریح کی ضرورت ہے، اور وہ اشعار جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں ان اشعار کی تشریح ایک دفعہ پھر اپلوڈ کروں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آپ کے کام آ جائیں۔ اسی وجہ سے یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آباد رکھیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سرخرو ہوں گے، آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملیں گی۔ اور میری ایک درخواست بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ایک التجا بھی ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، تو نماز بھی پڑھیے، اور روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے، تو ساتھ ساتھ نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی زندگی کا معمول بنا دے۔ اگر آپ لوگ جو ہے اپنے ذہن کو تسکین دینا چاہتے ہو، خوشی دلانا چاہتے ہو، تو خوشی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، یعنی ذکر جو فرشتوں کی جو مجلس ہے اس میں انسان کا ذکر کرے گا کہ یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنا لینا چاہیے، اور اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنی چاہیے کہ وہ موت کے بعد آخرت میں ہمارے کام آئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ضرور چاہیے، کیونکہ ہم سارے انسان جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، اور وہ انسان سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کی عزت سب سے زیادہ کی جانی چاہیے جو دوسرے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک دو تین اشعار ہے یا ایک شعر دو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ دوسرا شعر ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے کے نیچے دو نقطے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں کو میں اللہ سنے کے حوالے کرتا ہوں،
والسلام.